अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब ने आज से फिर एक नई तहरीक शुरू की है, जेल भरो तहरीक। 10 माह से इमरान खान साहब मुसलसल तहरीक में हैं और इसका दिलचस्प पहलू यह है कि इमरान खान साहब अपनी तहरीक के नतीजे में मजीद सियासी तौर पर तनज़ुली का शिकार हो रहे हैं, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। अगर मैं एक जुमले में इमरान खान साहब की 10 माह की इस सियासी जद्दोजहद, सियासी तहरीक और 27 साल जो जद्दोजहद है इमरान खान साहब की, उसका अगर एक जुमले में मैं आपको अहाता करके बता दूं आपको कि हासिल क्या है इमरान खान साहब का, तो वो है परवेज इलाही साहब। यानी इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी तहरीक चला के पाकिस्तान की तारीख की सबसे तवील तहरीक, तवील मैं इस तरह कह रहा हूं कि 10 माह में इमरान खान साहब को 10 तहरीकें चला चुके हैं। 10 माह में हर महीने एक नई तहरीक लेकर आते हैं, तहरीक का नया रंग, नया ढंग लेकर आते हैं। उसमें निकले जो हैं इमरान खान साहब के लिए हासिल जो है वो है परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब वही जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे इमरान खान साहब के मुताबिक, और परवेज इलाही साहब वही जो कहते थे कि इमरान खान साहब को तो फौज जनरल कमर जावेद बाजवा गोद में लिए लिए फिरते हैं, नेपियां बदलते हैं और वो जो क्या होती है चूसनी मुंह में डाल के इमरान खान साहब को फीड कराते हैं, तो वो वाले परवेज इलाही साहब। तो ये इमरान खान साहब की जद्दोजहद का है टोटल हासिल। अब आज जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से होना था और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चेरिंग क्रॉस पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपना एक पुरमगज सा खिताब वहां पर फरमा रहे हैं। और क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को पता था कि गिरफ्तारियां नहीं होनी, इसलिए फिर कुरैशी साहब ने कहा कि आवाज मैं करूंगा गिरफ्तारियों से। हुकूमत ये फैसला कर चुकी हुई है कि जी गिरफ्तारियां नहीं करनी। हुकूमत की हिकमत अमली इमरान खान साहब की निस्बत इस मामले में कदरे बेहतर है। हुकूमत इन्होंने कहा जी हमने जेल भरने, इन्होंने कहा हमने गिरफ्तारी नहीं करने। तो हुआ ये कि जेल भी ये अपना जो है वो जाती लेकर आए, साथ पिंजरे पिंजरे बनाकर गाड़ियों पे लाद कर और उनमें कारकुन खड़े हुए और तस्वीरें बना दी। इससे अच्छा एक कदम आगे जरूर गई है ये तहरीक। इससे पहले इमरान खान साहब ने जब जेल भरो तहरीक का कहा था कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो फिर ट्विटर पर ये जेल भरो तहरीक चल रही थी, मुसलसल ट्विटर पर ये बातें हो रही थी और जेलें भर दी गई थी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आज शाम तक ये मेरा ख्याल है रहेगा मॉल रोड पर सिलसिला। अब देखना यह है कि ये जो सिलसिला चल रहा है मॉल रोड पर, इसमें गिरफ्तारियां होती हैं नहीं होती। हुकूमत की हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर है कि हम गिरफ्तार करेंगे भी तो लीडरशिप को करेंगे, कारकुनों को नहीं करेंगे। बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने तो कहा था कि गरीब कारकुनों को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। उन्होंने कहा था जो बदबख्त, राणा सनाउल्लाह साहब की जबान है, जो बदबख्त लीडर जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में या मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिशों में, उनको हमने जेलों में डालना है। फिर जेल भी वो जो इनके करीब करीब जहां कुछ पहुंच ना सके, यानी लाहौर से पकड़ना है, लाहौर के लोग हैं तो उनको मियाँ वाली और गाजी खान वगैरह पहुंचाना है। एक तो ये मामला मैं इसमें जो इमरान खान साहब की 10 माह की तहरीक है उसका मैं आज अहाता करना चाह रहा हूं, क्योंकि नई तहरीक नए मरहले में नए मोड़ में दाखिल हो गई है ना। तो ये तहरीक इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के आगाज में ही शुरू कर दी थी। यानी जब 6 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, फैसला तो हो चुका था, ऐलान किया था मॉडल टाउन में मुलाकात करके, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे शुरू कर दिए थे। पहला जलसा किया था मेलसी वाले जलसे में, ये जलसे थे हुकूमत बचाओ तहरीक थी इमरान खान साहब की अपनी। तहरीक अदम एतमाद रोको तहरीक थी, जिसमें इमरान खान साहब ये कहते थे कि जी ये तो मेरी दुआओं का नतीजा है, मैं दुआ कर रहा था कि तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ लाएं, ये 3 स्टूजेस ये अब मेरे निशाने पर हैं, मैं एक गेंद से तीनों की विकेटें उड़ा दूंगा। आसिफ जरदारी खास तौर पर तुम मेरी बंदूक की निशिस्त पर हो, आपको याद होगी वो तकरीर। वो तहरीक थी इमरान खान साहब की हुकूमत बचाओ तहरीक, जिसमें शेख रशीद साहब कहते थे कि जी ये तहरीक नहीं ला सकते, इनका बाप भी नहीं ला सकता तहरीक अदम एतमाद। फिर तहरीक अदम एतमाद हो गई, बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ और तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई। फिर कहते थे तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, नाकाम है ना। इमरान खान साहब यही कहते थे तहरीक अदम एतमाद नंबर पूरा करके देखे। फिर वो तहरीक अदम एतमाद में नंबर शो हो गया, तो फिर इजलास नहीं बुला रहे थे इमरान खान साहब। वो एक अलग तहरीक थी कि किसी तरह इजलास ना होने दिया जाए, वो एक अलग इमरान खान साहब ने शुरू किया हुआ था। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के लिए तहरीक अपना करारदाद जमा होती है असेंबली में,
اور عمران خان صاحب گھسیٹ کر 3 اپریل تک لے جاتے ہیں اور 3 اپریل کو پھر وہ ایک رولنگ دلوا دیتے ہیں ڈپٹی اسپیکر سے، تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش قرار دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے 27 مارچ کو جلسہ کرتے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں۔ اس جلسے سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ڈی چوک پر 50 لاکھ لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ 50 لاکھ لوگ ڈی چوک پر جمع ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون بائی کا لال جو ہے وہ اس عوام کے سمندر سے بیچ میں سے گزر کر جا کر عدم اعتماد کے ووٹ میں حصہ ڈالے گا۔ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ منع کر دیتی ہے کہ جی یہاں پر تو کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ بھی اس وقت جو ہے وہ یہ آرڈر جاری کرتی ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ڈی چوک پر ہم بھی آئیں گے۔ تو ظاہر ہے لڑائی کا خطرہ تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ دوڑی گئی، اور کچھ اور بارس گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی اشارہ دستور اور اس کے آس پاس پارلیمنٹ کے آس پاس آپ نے بندے اکٹھے نہیں کرنے، اور عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس فیصلے کے بعد عدالت ایک اور فیصلہ دے دیتی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا پنجاب کے معاملے میں۔ دوبارہ وہ وہاں عمران خان صاحب نے یہ کیا، تو پھر سائفر لہر آیا۔ پھر 27 مارچ کو جو ڈی چوک پر جلسہ ہونا تھا وہ ڈی چوک پر نہیں ہوا، پھر وہ جلسہ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہو گیا۔ تو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں عمران خان صاحب نے سائفر لہرایا کہ مجھے نکالنے کے لیے ایک طاقتور ملک نے سازش کی ہے، اور یہ سائفر آیا ہے، ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور جس طرح بھٹو کو نشانہ بنایا گیا تھا اس طرح مجھے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی طرف اشارہ تھا، بعد میں زبان پر نام بھی آ گیا تھا۔ تو سائفر والے معاملے پر ظاہر عمران خان صاحب اب خود مکر گئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں امریکہ کی سازش نہیں تھی۔ لیکن آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سائفر کے اوپر تحقیقات کے لیے عدالت میں درخواستیں پٹیشنز آئی تھیں جس پر رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا تھا، وہ پٹیشنز کی ان چیمبر سماعت ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ برقرار رکھا اعتراض اور درخواستیں پٹیشنز مسترد کر دی، یہ کہہ کر کہ جی اگر کوئی اٹھ کر کوئی چٹھی لہرا دے، خط لہرا دے، کہہ دے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ جی کوئی سا بھی کاغذ لہرا کر کہ جی مجھے فلاں وکیل جو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس کی بنیاد پر FIR ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ معاملہ عدالت کا نہیں ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے۔ حکومت اس معاملے میں دیکھے گی، جو بھی کرنا ہے حکومت کرے گی، عدالت اس معاملے میں انوالومنٹ نہیں کرے گی۔ ہم حکومت کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، حکومت کو اپنے معاملے میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ اور دوسرا کہ اپنا جو عمران خان صاحب نے خود الزام لگایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت جو ہے وہ امریکی سازش کے ذریعے ہٹائی گئی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب خود جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کیونکہ 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے چٹھی لہرائی تھی نا، تو 27 مارچ کے بعد پھر 10 اپریل تک تو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، تو خود کیوں نہیں اس کے خلاف کمیشن بنا رہے تھے، خود تحقیقات کر لیتے، عدالت میں کیوں درخواستیں لے کر آ گئے؟ تو عمران خان صاحب کا جو سائفر والا بیانیہ تھا وہ جب 3 اپریل کو عمران خان صاحب کے جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی، اس رولنگ کے خلاف، یعنی تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کی رولنگ، اس رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیا تھا اور 7 اپریل کو فیصلہ سنایا تھا سپریم کورٹ نے، وہ رولنگ کالعدم قرار دی تھی، تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کہیں کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا غیر آئینی اقدام ہوا ہے اسمبلی توڑنے کا اور جو رولنگ دینے کا، تو وہ عمران خان صاحب وہاں پر بھی ہو گئے ناکام۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو بہرحال حکومت اپنا وزیر اعظم ہاؤس سے نکل نہیں رہے تھے، 2 قیدیوں کی وین آتی ہے اور عمران خان صاحب وہاں سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں دوڑ کر، ایک ڈائری پکڑ کر کہتے ہیں، اب کہتے ہیں نہیں ڈائری نہیں بھائی، توشہ خانہ بھی صاف کر کے چلے گئے۔ اب تو توشہ خانے والے معاملے پر نئی کہانیاں آ رہی ہیں، وہ بھی اگلے کسی ولاگ میں گزارش کروں گا میں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے حکومت گراؤ تحریک شروع کر دی، مظاہرے روزانہ، شام کو مظاہرے، 1 ہفتے سے زیادہ وہ مظاہرے چل نہیں سکے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب میں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ رہا ہوں، تاریخ دی،
لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا. ہر جلسے میں کہتے تھے کہ جی میں آج لاہور کے جلسے میں تاریخ دوں گا, پھر کہتے تھے میں ملتان کے جلسے میں تاریخ دوں گا, پھر کہتے تھے میں میاں والی کے جلسے میں تاریخ دوں گا, پھر کہتے تھے پشاور کے جلسے میں تاریخ دوں گا. بہرحال اللہ اللہ کر کے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی 25 مئی کی عمران خان صاحب نے. اور جس دن تاریخ دے رہے تھے, پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس دن عمران خان نے کہا کہ جی مجھے روزانہ کہا جا رہا تھا 2 دن دے دو, 2 دن دے دو, یہ کر کے نا مجھے جو ہے میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. تو بہرحال لانگ مارچ کیا عمران خان صاحب نے, لانگ مارچ ناکام ہو گیا 25 مئی والا. 26 مئی کی صبح, اچھا وہ بھی لانگ مارچ سپریم کورٹ کی سہولت کاری سے ہوا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر حکومت نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی وہ ختم کروائیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو آنے دیا جائے. کہاں آنے دیا جائے؟ جہاں حکومت کہہ رہی ہے, دونوں فریقین بیٹھے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ H9 پارک میں وہاں پر جا کر جلسہ کریں گے. تو وہ فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی وہاں تک محدود رہیں گے. گارنٹی کی سپریم کورٹ میں بابر اعوان نے اور دوسروں نے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ چڑھائی کرتے ہوئے ڈی چوک جا رہے تھے. تو رانا ثناءاللہ نے پھر فائنلی کہا کہ ڈی چوک آؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا, ستھری نہیں ہوگی بھائی. تو پھر واپس چلے گئے تھے. تو ان عدالت کی درخواست جاتی ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے, خود سے کہہ دیتے ہیں جج صاحبان کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو عدالتی فیصلے سے کسی نے آگاہی نہ کیا ہو. یہ سپریم کورٹ نے دلیل بنا کر دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا عمران خان صاحب سے. حالانکہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ عدالتی حکم پر رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں, اب سارے ڈی چوک پہنچو, سب ڈی چوک پہنچو. لیکن جب رانا ثناءاللہ نے ڈنڈا لہرایا تو عمران خان صاحب پیچھے ہٹے اور 26 مئی کی صبح شارع دستور سے تھوڑا سا پیچھے عمران خان صاحب نے دوڑ لگا دی, واپس چلے گئے. پھر دوبارہ جلسے کیے, جلسے کرتے رہے, مظاہرے کرتے رہے. اس کے بعد پھر ایک اور لانگ مارچ بنایا. اس دوران ضمنی انتخابات ہوئے. ضمنی انتخابات پنجاب کے 17 جولائی کے عمران خان صاحب نے جیتے, 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات جیتے. ضمنی انتخابات جو پنجاب والے تھے ان کے جیتنے کے بعد عدالت کی سہولت کاری سے دوبارہ عدالت کے فیصلے کے ذریعے عمران خان صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کی سیٹ ملی, پرویز الہی صاحب کی. پرویز الہی صاحب جس دن وزیر اعلیٰ بنے اس دن ہم نے کہا تھا کہ جی عمران خان کی حکومت نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب نے تو عمران خان صاحب کو زیرو کر دیا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ روتے پھر رہے تھے. عمران خان صاحب پرویز الہی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, پرویز الہی صاحب مونس الہی کو بھیج دیتے تھے. وہ تو بعد میں جب پرویز الہی صاحب کو کہ سارے بھرم ٹوٹے, ان کا خیال تھا کہ میں ہمیشہ جی ایچ کیو کے لیے قابل قبول رہوں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ جو جی ایچ کیو والے کہہ رہے ہیں کہ میں پولیٹیکل ہوئے ہیں تو وہ شاید ایم ہی کہہ رہے ہوں گے, میری ضرورت تو ہر وقت رہے گی ان کو, پرویز الہی صاحب کا خیال تھا. لیکن اب خبریں یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب وہاں سے بھی بالکل فارغ ہو گئے, تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. تو پرویز الہی صاحب بہرحال عمران خان صاحب کو آج بھی بند کمروں میں بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں, تب بھی دیتے تھے. تو پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی تحریک کے اس مرحلے کے دوران نکلے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد اب جب عمران خان صاحب نے ایک اور لانگ مارچ کیا, وہ لانگ مارچ بھی حکومت گرانے اور انتخابات کے لیے تھا, اس سے پہلے والا بھی انتخابات کے لیے تھا. جو دوسرا لانگ مارچ کیا 28 اکتوبر کو ارشد شریف شہید کر دیے گئے تھے کینیا میں. ماحول گرم ہو گیا تھا, لوگوں میں غصہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کچھ دن بعد میں ہونا تھا وہ 28 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جب ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں. لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوا, لاہور سے لوگ نہیں نکلے. عمران خان صاحب 4 دن تک لاہور شہر میں پھنسے رہے. پھر یہ خبریں چلواتے رہے کہ جی ایچ کیو سے کوئی خاص آیا ہے, آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب لاہور آئے ہیں. اچھا یہ والا لانگ مارچ جو تھا عمران خان صاحب کا الیکشن دلواؤ اور آرمی چیف کا تقرر رکواؤ لانگ مارچ تھا. اس دوران عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے جو کا تقرر تھا اس کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی تھی جلسوں میں کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کبھی کسی تگڑے اور محب وطن آرمی چیف جنرل کو آرمی چیف نہیں بنائیں گے, کیونکہ اگر کسی محب وطن اور تگڑے کو بنائیں گے تو ان سے ان کے کرپشن کا پوچھے گا. تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی. آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی سارے جنرل تگڑے اور سارے جنرل محب وطن ہیں. تو عمران خان صاحب کی وہ تحریک کا وہ والا حصہ جو 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کی شکل میں شروع ہوا, وہ حصہ تھا آرمی چیف کا تقرر رکوانا. اور آرمی چیف کون؟ عمران خان صاحب کو پرابلم تھی کہ عاصم منیر اگر آرمی چیف آ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ عاصم منیر صاحب وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی کرپشن پکڑی ہوئی ہے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ثبوت دیے کہ جی یہ آپ کی اہلیہ کر رہی ہے گھر میں بیٹھی, کچھ ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو.
تو عمران خان صاحب نے ان کو DISA کے عہدے سے ہٹوا دیا تھا. اب وہ اسد عمر کہہ رہے کہ جی وہ تو شریف خاتون ہیں, گھریلو خاتون ہیں, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اگلے کسی ولاگ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ کتنا ایک ان کا سیاست سے لینا. شریف تو ظاہر ہیں, ہر عورت شریف ہے ہماری نظر میں, ہم عورتوں کے کسی کردار پر تو بات نہیں کر رہے. پولیٹیکل کردار تھا بشرا بی بی کا, پولیٹیکل کردار ہے بشرا بی بی کا, پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو بہرحال تو وہ بھی ناکام ہو گئے. عمران خان صاحب اپنا حملہ ہو گیا 3 نومبر کو, وزیر آباد میں واپس گھر آ گئے. پھر 26 نومبر کو عمران خان صاحب لانگ مارچ راولپنڈی پہنچنے کے بعد اس کو جوائن کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, لیکن معاملات عمران خان صاحب اپنے حق میں کرنے کے میں ناکام ہوتے ہیں. آرمی چیف کا تقرر ہو جاتا ہے, عمران خان صاحب کو کڑوی اپنا گولی نگلنی پڑتی ہے جنرل عاصم منیر کی شکل میں, وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. پھر عمران خان صاحب وہاں دھمکی دے کر آتے کہ میں اپنی اسمبلیاں توڑ دوں گا ورنہ انتخابات دے دوں ورنہ اسمبلیاں توڑ دوں گا. قومی اسمبلی سے وہ 11 اپریل کو پہلے ریزائن کر چکے ہوتے, میں وہ اسکپ کر گیا. تو اب عمران خان صاحب آ کر اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اپنی, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی. اسمبلیاں توڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اب میں جیل بھرو تحریک چلا رہا ہوں. اب جیل بھرو تحریک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی 10 ماہ کی 10 تحریکوں میں سب سے کمزور ترین تحریک ہے. وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو حکومت کے اوپر ہے نا کہ وہ جیل بھرتی ہے کہ نہیں بھرتی. آپ زبردستی تو مطلب لاک اپ توڑ کر اور جیلوں کے پھاٹک توڑ کر آپ اندر تو جا کر نہیں بیٹھ سکتے نا. وہ تو حکومت آپ کو گرفتار کرے گی تو آپ اندر جاؤ گے نا. تو حکومت کے لیے ہم نے آپ کو گرفتار کرنا نہیں ہے. ہاں ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے جب ضمانتیں ختم ہوگی. حکومت یہ ڈراوا دے رہی ہے عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب جو ہے یہ والی تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی اب تک جتنی بھی تحریکیں تھیں جن میں تھوڑا بہت دم خم تھا, تھوڑی بہت جان تھی, ان سے کہیں زیادہ کمزور تحریک ہے جو آج سے شروع ہونے جا رہی ہے. کہیں زیادہ, بلکہ اس تحریک میں جان ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے جس میں 1000 1500 2000 بندے مال روڈ پر جمع ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں خطاب کیا. اس سے زیادہ اس تحریک کا کوئی ابھی تک وہ نہیں. ہاں کوئی اگر انتشار پھیل جائے, کوئی کرمس مچ جائے, کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن ابھی تک یہ تحریک اگر اسی طرح جس طرح چلانا چاہ رہے اس طرح ہوئی تو کچھ نہیں ملنا عمران خان صاحب کو. جو ملنا تھا وہ مل چکا, وہ پرویز الہی صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.